अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आज का प्रोग्राम जो है इम्पोर्टेंट है और लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो कल जो हमने इंटरव्यू किया था सिद्दीक जान साहब का, आपने उसको बहुत पसंद किया है। उसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुँच सके। और ख़ास तौर पे कमेंट्स के हवाले से भी मैंने आपसे हमेशा कहता हूँ कि उसमें कमेंट्स भी करें और लोगों के साथ उसको शेयर भी करते रहें। दूसरा ये है कि अफ़सोसनाक एक वाक़या अभी ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट हो रहा है। बॉन्डी बीच जो वहाँ पे है, वहाँ पे जो हानिका की जो एक सेलिब्रेशंस हो रही थी, यहूदियों का एक बड़ा, ये इन दिनों में वो एक फेस्टिवल करते हैं, मनाते हैं। उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म की रोशनियाँ वगैरह वो लगाते हैं। तो उसके ऊपर जो लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे फायरिंग हुई है और उसमें 12 से ज़्यादा लोग जो हैं, वो मारे जा चुके हैं अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। और सुना ये है कि उसमें जिसने ये किया है, वो भी कोई मुसलमान है। और बल्कि वहाँ पे जिसने बचाया है वहाँ पे लोगों को, वो भी एक मुसलमान है। तो ये एक अजीब-सी कैफ़ियत है। पूरी जो पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी ओवरसीज़ जितने भी हैं, वो परेशान हो जाते हैं जब इस तरह की कोई सिचुएशन देखते हैं। तो अल्लाह करे कि इसमें ज़्यादा मामला जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि इससे फिर इस्लामोफ़ोबिया और इस्लामिक फ़ोबिक रिमार्क्स जो हैं और पूरी एक कैंपेन जो है वो शुरू शुरू हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊँ कि हमारा मीडिया बिल्कुल उसने ब्लैक आउट किया है उसको, और वो ये है कि बल्गारिया में पिछले चंद दिन से, दिसंबर के आगाज़ से ये शुरू हुआ था एक सिलसिला, और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, और ख़ास तौर पे जेन ज़ी जिसको कहते हैं, नौजवानों ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा हंगामा किया, और जो टैक्सीज़ लगे हुए थे उनके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। ये मैं आपको तस्वीरें उनकी दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे उन्होंने सिर्फ़ 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर हुकूमत को चलता किया, प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया। ये जो स्लाविक नेशन है, ये बल्गारिया की जो है, ये यूरोप में सबसे कमज़ोर और सबसे गरीब तरीन जो मुल्क है वो ये है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए वहाँ पे इनको प्रोटेस्ट किया, और ये साबित किया कि जिस तरह नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मेडागास्कर में, केन्या में, मुख्तलिफ जगहों पे ये जो लोगों ने, जेन ज़ी ने मुख्तलिफ मुज़ाहरों के ज़रिए हुकूमतें चेंज की थी, उन्होंने उसी तरह वहाँ पे भी कर दी हैं। तो ये भी हमारा मीडिया जो है इसको ब्लैक आउट कर रहा है, लेकिन हम बात इसके ऊपर करते रहेंगे। दूसरा ये है कि दिसंबर 16 आ रहा है, उसके ऊपर भी हमने कोशिश करनी है कि हम एक ना एक शो जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएँगे कि 1971 में क्या-क्या हुआ था और उससे हमें क्या-क्या सबक सीखने चाहिए। इसका सब क चीज़ों का जो तजिया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पीटीआई का जो कोहाट का जलसा है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हम बात जो कर रहे हैं वो हम करेंगे ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब के साथ, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। और वो, आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो मिलिट्री एकेडमी का जो पीएमए का जो फर्स्ट लॉन्ग कोर्स है, पीएमए लॉन्ग कोर्स, उसके साथ उनका ताल्लुक है, और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के नायब सरबराह भी हैं। हियर कम्स ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब आपके टाइम का। और मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि आज 2 दिसंबर 14 है, 2 दिन के बाद दिसंबर 16 भी आना है। वो भी ज़ाहिर है कि आपने सारा सिलसिला आपने देखा हुआ है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये भी बताएँ कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं कि ये मुसलमानों का एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ था। वहाँ पे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात हैं और जो कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उनको फ्लाउट किया जा रहा है हर जगह पे, हर मौके पे, हर सतह के ऊपर। ये जो साथ हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं जो हमारे बाबाए कौम हैं, कायदे-आज़म, उनकी भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनके अहकामात हैं, उनको भी हम इग्नोर कर रहे हैं और मुल्क को चला रहे हैं अपनी पसंद नापसंद के ऊपर, अपनी पर्सनल व्हिम्स के ऊपर। तो ये क्या हम एक केओस की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम एनर्की की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या ये आपको आता हुआ नज़र आ रहा है जी इस तरह? इसका ज़रा आज हमें थोड़ा-सा बताएँ जी। नहीं जी, बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो जड़ है वो इसमें है कि हमने अपने अल्लाह ताला के जो फरमान हैं उनके ऊपर हम अमल दरामद नहीं कर रहे। ना सिर्फ बहसीत कौम हम उनके ऊपर अमल नहीं कर रहे, पर ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे हुक्मरानों का जो टोला है वो हर इकदाम में, जो भी वो इकदाम इस वक्त ले रहे हैं, उसमें वो अल्लाह ताला के फरमान के बिल्कुल खिलाफ इकदाम ले रहे हैं। और कायदे आज़म ने भी जो हदायत दी थी उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं हम कर रहे। तो इसलिए इन हालात में
اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ملک میں افراتفری ہو، ملک میں انتشار ہو. ہم اس حالت سے ہم گزر رہے ہیں. میں پروگرام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے صرف 3 فرمان جو ہیں ان نے سورہ توبہ میں یہ فرمایا ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے: اے ایمان والو، عدل کے قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والا، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، آپ عدل قائم کریں. اور تیسرا ہے سورہ بقرہ کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. اب یہ 3 میں نے صرف فنڈامنٹل جو ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں نے لیے ہیں، صرف اس لیے یہ میں کہنا میں ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم کس طرح جو بھی اقدامات آج کل کر رہے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نفی کر رہے ہیں. اس کے بعد قائد اعظم نے اپنے فرمان میں، قائد اعظم نے اپنی تھوڑی سی زندگی جو تھی انہوں نے 9 جگہ پاکستانی ملٹری اداروں میں یا یونٹس میں انہوں نے 9 دفعہ جو ہے پاکستانی آرمی کو ایڈریس کیا. مگر اس وقت جو میں قائد اعظم کا جو ایڈریس ہے وہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ، وہ جون 14 1948 کو اس کی ریفرنس دوں گا. وربیٹم میں قائد اعظم کے الفاظ جو ہیں جو قائد اعظم نے وہاں پر فرمائے تھے میں ان کو دہراؤں گا. قائد اعظم نے کہا تھا: I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan, who is the Governor General, and therefore any command or order that may come to you cannot come without the order of the executive head. This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people of Pakistan. You do not make national policies. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested. اس کو سمپل اردو میں اگر بیان کروں تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ جو بھی آرڈر آتے ہیں پاکستان میں وہ گورنر جنرل جو ہے جو کہ ہیڈ ہے پاکستان کا اس کی طرف سے آتے ہیں اور کسی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آ سکتے. اور جو بھی آرڈر گورنر جنرل کی طرف سے آتے ہیں آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی تعمیل کریں. اور فوج جو ہے وہ آپ جو ہیں آپ عوام کے نوکر ہیں. اور کہنا میں آرم فورسز کو یعنی کہ فوج کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ جو بھی نیشنل پالیسیز بنتی ہے وہ سویلینز بناتے ہیں اینڈ دے میک جو بھی کہنا میں اور جو بھی آرڈر وہ دیتے ہیں وہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے اوپر عمل کریں. یہ کلیئر قائد اعظم کی ہدایات تھی، انسٹرکشنز تھی کس طریقے پہ آپ نے سول حکومت کی احکامات ہیں ان کی تعمیل کرنی ہے. ایک اور چیز جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم نے اس ایڈریس میں 2 اور چیزوں کی بڑی تاکید کی. ایک تو یہ تھا کہ اسٹڈی دا کانسٹیٹیوشن. ہی واز ویری پرٹیکولر کہ جتنے بھی آفیسرس ہیں آرمی کے اور آرم فورسز کے وہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں
تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کس چیز کی تعمیل کرنی ہے۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے کہی کہ اپنی اوتھ جو آپ لیتے ہیں اس کی آپ پرواہ کریں، اس کی قدر کریں اور اس کو ہر وقت ملحوظ میں رکھیں اور اس کی پابند رہیں۔ ایک اور چیز جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی جب پاکستان بنا، تو یہ میٹنگ ہوئی تھی 9-10 جون 1947 میں، اور یہ میٹنگ ہوئی تھی جو میگنیفیسنٹ امپیریل ہوٹل ہے اس کے بینکویٹ ہال میں۔ اور اس کے اوپر اسٹینلے وولپرٹ اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ اس میٹنگ میں جب قائد اعظم آئے تو لوگوں نے ان کو خطاب کیا شہنشاہ پاکستان۔ قائد اعظم نے امیڈیٹلی ان کو ریبٹ کیا اور کہا کہ آئی ایم اے سولجر آف پاکستان، آئی ایم ناٹ دی ایمپرر آف پاکستان، یعنی کہ میں پاکستان کا ایک سپاہی ہوں، میں پاکستان کا ایمپرر یا بادشاہ نہیں ہے۔ تو اس چیز سے بھی آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ قائد اعظم کی نظر میں کوئی آدمی یہ پوزیشن جو ہے اختیار نہیں کر سکتا کہ وہ اس ملک کا بادشاہ ہے۔ جو بھی حاکم آتے ہیں ان کو اپنے آپ کو عوام کا نوکر سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ عوام کے حاکم ہوں اور عوام کو جو چیز ہے وہ اوپر سے وہ ڈکٹیٹ کریں۔ ان جو باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور ہم جو ان کی تکمیل نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ جو قائد اعظم نے ہمیں ہدایت دی اس پہ بھی ہم عمل نہیں کرتے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ہم پاکستان کے اندر جد و جہد کر رہے ہیں۔ وہ جد و جہد اب حکمرانوں اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی جد و جہد نہیں رہی، کیونکہ ابھی معاملہ جو ہے وہ اس سے اوپر چلا گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کی آزادی، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کی جنگ ہے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہم وی آر ورکنگ انڈر دی امریکن گریٹ پلان، ایک امریکہ کا بڑا ڈیزائن ہے اس علاقے کے لیے، خاص کر پاکستان کے لیے، جس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور اس امریکن ڈیزائن میں پاکستان ان کا ایک غلام اور ان کی ہیجمنی میں کام کر رہا ہے۔ اس کا ایک اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو 44 امریکن کانگریس مین نے ایک پٹیشن جو تھی فائل کی تھی ادھر جو 44 امریکن کانگریس مین نے جو خط لکھا تھا سیکریٹری آف اسٹیٹ روبیو کو، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کہ امریکہ نے جو بھی پالیسیز پاکستان کے لیے بنانی ہوتی ہیں وہ پینٹاگون اور بلکہ بالخصوص سینٹ کام میں وہاں بنتی ہیں، اور اس کے اوپر عمل کروانے کے لیے سی آئی اے اور MI6 یہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔ اور میں اس وقت پاکستان کے اندر جو برٹش ہائی کمشنر ہے وہ she is supposed to be a specialist in handling the MI6 affairs، اور خاص طور پر وہ ایکٹیو ہے پاکستان کے اندر۔ اور اسی طرح امریکن ایمبیسڈر جو ہے، ایکٹنگ ایمبیسڈر پاکستان میں، وہ بھی ایکٹیو ہے، اور ان کا جو لنک ہے وہ محسن لکھوی which I also suspect is a CIA mole، اس کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جن طاقتوں کا مقابلہ ہے وہ بڑی پاورفل طاقتیں ہیں کہ امریکہ with all its power supported by the CIA and the MI6 سب ایکٹیولی اس وقت انوالو ہیں پاکستان کو اپنی ہیجمنی میں رکھنے کے لیے، اپنی غلامی میں رکھنے کے لیے۔ میں تو اس کے متعلق علامہ اقبال کا ایک نظم ہے، اس کا ایک شعر میں
یاد آتا ہے جس میں علامہ اقبال نے کہا تھا باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ابھی پھر ہمارا یہ امتحان ہے, یہ موقع ہے کہ ہم اس وقت جو بیرونی طاقتیں یعنی کہ خاص کر جو امریکہ پاکستان کو اپنی ہیجمنی میں رکھنا چاہتی ہے, ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم امریکہ سے اپنی آزادی لیں, خود مختار ملک کی حیثیت سے اپنے فیصلے سارے جو ہیں وہ خود کریں. اس کے بعد جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے جو اس وقت یہ جو ہائیبریڈ رجیم پاکستان میں چل رہی ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے, اور جب وہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو بھی ریپریشن یعنی کہ جو بھی مظالم یہ حکومت کر رہی ہے, امریکہ ان کو در انداز کر رہا ہے, اور ان کو ایک چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آئین پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ نہیں, اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ نہیں. امریکہ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. امریکہ کو اپنا مطلب چاہیے کہ پاکستان ان کی غلامی اور ان کی ہیجمنی میں کام کرے جی. جو نئی امریکن نے نیشنل سیکیورٹی کی اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں جو ان کی پالیسی ہے وہ ٹرانزیکشنل پالیسی ہے, یعنی کہ لین اور دین کی پالیسی ہے. اگر انہوں نے پاکستان کی اس ہائیبریڈ گورنمنٹ کو اس کو ریکگنائز کیا ہے, ان کو تسلیم کیا ہے, تو ان سے وہ ضرور اس کے لیے جو بھی وہ چاہتے ہیں, وہ ان کی جو خواہشات ہیں وہ ان سے قبول کرنے کے لیے ان کو کہیں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی ٹرانزیکشنل پالیسی ہے, لین دین کی پالیسی ہے. اگر انہوں نے پاکستان کو کوئی فیور کی ہے تو اس فیور کی جگہ وہ اس رجیم سے کیا مطالبات کر رہے ہیں وہ ابھی تک فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس قوم سے خفیہ رکھے ہیں. کوئی چیز جو ہے واضح طور پہ اپنے عوام کو نہیں بتائی کہ کیا کمٹمنٹ انہوں نے وہاں پر کی ہیں. دو کہ فورن پریس میں جو چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں جس کا میں نے پہلے بھی اظہار کیا تھا کہ جس میں انہوں نے کیا نام ہے یہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے ماننے اس کے اوپر عمل کرنے کی کمٹمنٹ دی ہے. اس کے علاوہ غزہ میں پولیس فورس بھیجنے کی کمٹمنٹ کی ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی ان کو جو اسٹریٹجک منرلز دینے ہیں اس کی کوئی انہوں نے ایشورنس دی ہے امریکہ کو. اب جب یہ جو ہے دوسری چیز جو ہے ابھی ان دس نیو اسٹریٹجی سیکورٹی اسٹریٹجی جو ہے امریکہ کی, اس میں وہ گلوبل ڈومینیشن کا جو تصور تھا وہ ختم ہو گیا ہے. امریکہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو دوسری حکومت ہے ان کو وہاں پہ کوئی وہاں ہیومن رائٹس ہے, وہاں غرض ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کے جو مرضی ہے اس کے مطابق وہ حکومت وہ کام کرے. اور وہ اس طرح سے وہ پاکستان کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی جو غرض ہے ان کو وہ یہ ہے کہ ایران اور افغانستان کے اوپر اپنی وہ نظر رکھیں اور ان کے اوپر جو ہے سرویلنس ان علاقوں کی آسانی سے کر سکیں پاکستان کے تھرو. بیسیکلی جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں یہ ایک خاص پالیسی کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو پولیٹیکلی غیر مستحکم رکھیں, اکنامکلی بھی غیر مستحکم رکھیں, اور پاکستان جس طرح کے امریکہ ان کو ڈکٹیشن دیتا ہے اس طرح
وہ اس کے اوپر عمل کرتا رہے۔ اب اس کہنے میں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ پاکستان نے غازہ میں پیس فورس بھیجنے کا ایک وعدہ کیا ہوا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط کمٹمنٹ ہے، کیونکہ ابھی جیسا کہ واضح ہو رہا ہے کہ جو پیس فورس ہے یہ امریکن جنرل کے انڈر کام کرے گی، اور اس پیس فورس کا واحد مقصد جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ حماس کو ڈس آرم کرے گی۔ حماس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے وہ کسی صورت ڈس آرم ہونے کے لیے تیار نہیں، تو دیٹ مینس کہ ایک ڈائریکٹ ایک لڑائی ہے حماس کے ساتھ، جس کے بیچ میں پاکستان کی افواج کو دھکیلا جا رہا ہے، جو کہ نہایت غیر مناسب ہے اور ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ داخلی طور پہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہ کر کے، قائد اعظم کے اصولوں کو بھی درگزر کر کے ہم نے ایسے فیصلے کیے ہیں موجودہ حکمرانوں نے کہ جس کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم نے اپنی پوزیشن اس ملک میں بڑی مضبوط کر لی ہے، اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ انہوں نے کیا نام ہے ابھی وہ پاکستان کے کمانڈر آف دا ڈیفینس فورسز بن گئے ہیں، اور ان کی مدت ابھی 5 سال اور ہو جائے گی اس پوزیشن میں، جو کہ بعد میں اور 5 سال تک ایکسٹینڈیبل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا لمبا پروگرام بنایا ہے کہ وہ 10 سال تک پاکستان کے اوپر اپنی حکومت کریں گے۔ اینی ہاؤ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کس طرح تبدیل کرتا ہے۔ یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ بلگیریا میں ابھی دسمبر سے ایک ایسی موومنٹ شروع ہوئی جس میں سے بلگیریا کے پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا اور وہاں پہ نئی گورنمنٹ آئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک اس قسم کی جو ہے قومی موومنٹ کیوں نہیں ابھر کے اٹھ سکی؟ اس کا جو جواب ہے وہ بڑا سادہ جواب ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنسی کے تحت جو بھی ہیں حالات وہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ امریکن ہیجمنی کی قبولیت از اے پارٹ آف دی امریکن پالیسی، تو اس لیے ہمیں پہلا مقابلہ جو ہے وہ امریکن پالیسی CIA اور MI6 سے ہے، اور اندرونی طور کے اوپر پاکستان میں کوئی سول حکومت نہیں ہے جن کے خلاف کوئی سول نافرمانی یا اس قسم کی تحریک۔ اندرونی طور پہ جو اس وقت قبضہ ہے وہ پاکستان کی فوج کا ہے، اور فوج کے خلاف جدوجہد کرنی وہ اتنی آسان نہیں۔ اب جو حکومت ہے جو 5 سال کے لیے اور جس میں کہ مکمل اختیار ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، وہ اس کے لیے جو مین چیز جو ایمفسس جو دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی بڑی ترقی کریں گے 5 سال میں، اور پاکستان ترقی پذیر ملک جو ہے وہ بن جائے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے جو 3 سال جو آپ نے کنٹرول رکھا ہے اس ملک میں، 3 سال میں پاکستان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ I don't have to give all the economic indicators، مگر وہ صاف بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے معاشی حالت وہ دن بدن کتنی خراب ہو رہی ہے، گر رہی ہے بجائے اس کے کہ اوپر جائے۔ خود فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو انہوں نے ایڈریس کیا تھا NDU میں، وہاں پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ the performance of this government is very poor، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس حکومت نے اعلیٰ عہدوں کے اوپر کرپٹ آدمی جو ہیں
وہ لگائے ہوئے ہیں، اور اس کا سرٹیفکیٹ IMF نے بھی دیا، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان سے 5,300 بلین روپیز کی جو ہے وہ کرپشن ہوئی۔ اس کے علاوہ 9 مئی، 26 نومبر، آزاد کشمیر اور مرید کے میں جتنے بھی ایکشن ہوئے، جو کہ اس وقت جو ایک جدوجہد جو کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے خلاف جو بے دریغ طاقت کا استعمال ہوا، وہ بھی ایک کلیئر پیٹرن ہے، اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ موجودہ حکومت کسی طریقے سے کسی قسم کی پیسفل ڈیمونسٹریشن کی اجازت بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اور آن ٹاپ آف اٹ جو بھی پیسفل ڈیمونسٹریشن بھی ہو رہی ہے، اس کے خلاف طاقت کا استعمال جو ہے بے دریغ، یعنی کہ with all kinds of automatic weapons، کوئی اس میں ان کو جھجک نہیں ہے کہ انسانی خون جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ بے دریغ طاقت کا استعمال کر کے ہر جو ہے احتجاج اس کو وہ کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا خطرناک پیٹرن جو ہے اس ملک میں بن گیا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک قانونی طریقہ تھا پہلے کہ احتجاج کو منتشر کرنے سے پہلے میجسٹریٹ کی اجازت ضروری تھی۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میجسٹریٹ کی اجازت ختم ہو گئی ہے، اور لوگوں کے اوپر فائر کرنے کے لیے، بے دریغ فائر کرنے کے لیے آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ یہ اس کے احکامات کہاں سے آ رہے ہیں۔ ان حالات میں جب KPK میں جو تحریک انصاف کی PTI کی ایک حکومت ہے، اس نے جب اپنا سٹینڈ لیا، بڑے واضح سٹینڈ لیا، اور وہ موبلائز کر رہے ہیں پبلک اوپینین کو، تو ان کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک ابھی مہم شروع کر دی ہے، اور گورنمنٹ اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے وہ سہیل افریدی کی حکومت کو ہٹا کر کوئی اپنی مرضی کی حکومت وہاں لے کر آئیں۔ دا پلانز آر افٹ، اینڈ اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ PTI کتنی دیر تک ریزسٹ کرتی ہے اس کاروائی کو۔ اس کے علاوہ جو نواز شریف نے بارگین کی تھی، جب نوٹیفیکیشن اس نے ڈیلے کیا تھا عاصم منیر کی ایکسٹینشن کا اور اس کی اپوائنٹمنٹ ایز کمانڈر ڈیفینس فورسز، اس کے نتائج جو ہیں ابھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، جس میں کہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان اور PTI کو کچل دیا جائے گا، اس کے اوپر عمل جو ہے وہ شروع ہے، اور اس میں ایک جو ہے عمل کرنے کا راستہ وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جو 14 سال کی اس کو سزا دی گئی ہے، وہ ایک راستہ وہ بھی ہو سکتا ہے، باقی اور راستوں کے علاوہ۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید 2 سال تک انہوں نے اپنی قید میں رکھا۔ 2 سال تک تو اس نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس میں اس نے عمران خان کو امپلیکیٹ کیا ہو کسی غیر قانونی کارروائی میں، مگر اب ان کی جو کوشش ہے وہ یہ ہوگی کہ وہ اس کو جو 14 سال کی جو سزا دی ہے، وہ سزا معاف کرنے کا اس کو وعدہ دے کے شاید کوشش کریں کہ وہ عمران خان کو امپلیکیٹ کرے، تاکہ وہ عمران خان کو سزا دے سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جو نواز شریف نے جو کانسپریسی جو سازش کی تھی مل کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے جو ہے کاروائی اس کی شروع ہو گئی ہے۔ اب اس کے اوپر جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ یہ ہے
کے پیچھے عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن کر رہی تھیں اڈیالہ جیل کے بعد، وہ دھرنا دے رہی تھیں اور کسی قسم کی کوئی اس میں کیا نام ہے طاقت کا کوئی استعمال نہیں تھا، پیسفل ڈیمونسٹریشن تھی، اور جس بے دردی کے ساتھ اور جس بربریت کے ساتھ ان کو کیا نام ہے ان کے اوپر واٹر کینن سے کیا نام ہے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور واٹر کینن میں بھی کیمیکل ڈالے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر وہ they had to roll over with the force of the water cannon، اور ایک آدمی کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی. یعنی کہ وہ بربریت کی ایک بدترین مثال تھی. اس کے اوپر مجھے حبیب جالب کا ایک نظم ہے، اس کا ایک مصرع یاد آتا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ ظلمت کو ضیا، سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا. یعنی کہ اس وقت جو بدقسمتی ہے اس ملک کی، کہ اس ملک کے جو حاکم ہیں وہ اپنے آپ کو خدا تصور کرتے ہیں، اور میں یہ خاص کر کہوں گا پنجاب کی چیف منسٹر، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پنجاب کی چیف منسٹر پنجاب کے اندر ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی احکامات دیے گئے ہیں یہ ڈائریکٹلی یہ مریم نواز کی طرف سے آئے ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر اس قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ایک سی آئی اے کا آفیشل ہے، اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، وہ میں نے کل دیکھی ہے، جس میں وہ کوٹ کر رہا ہے اپنے ایک کلیگ اور ایک دوست اسٹیو کول کو، کہ جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کے جو جرنیل ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا لائق اور بڑا کیا نام ہے ہوشیار سمجھتے ہیں، ویریس ان کی اپنی ناکامیوں کی وجہ سے جس طرح ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا اور ملک میں دوسرے جتنے بھی نقصان ہو رہے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، مگر وہ اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ بڑے ہوشیار اور بڑے قابل ہیں، اور جو وہ کام کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب ان حالات میں جب پاکستان ایک طرف تو انڈیا کے ساتھ پاکستان لڑائی کی حالت میں ہے، ابھی آن دا ویسٹرن بارڈر افغانستان کے ساتھ بھی لڑائی والی حالت پیدا ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر دیر از این انٹرنل امپروویژن، یعنی کہ پاکستان کی دونوں سرحدیں جو ان اسٹیٹ آف وار ہیں، اور اندرونی طور پہ پاکستان ایک خلفشار ہے، ایک انتشار والی حالت میں جو ہے وہ جا رہا ہے. تو آدمی کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے پہلے تو کہ یہ تو کام ہے ہماری مسلح فوج کا، ان کا کام ہے اس ملک کی سیکیورٹی کا جو ہے کو مد نظر رکھنا، کہ کیا یہ پاکستان کی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے لیے وہ اچھی حالت ہے، اس سے بری حالت تو اور ہو نہیں سکتی. اور پہلا کام جو تھا ان مسلح فوج کا اور خاص کر فوج کا کہ ہم ان حالات کو نہ پیدا ہونے دیں، اور یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس سے قومی سوچ، قومی جذبہ اور قومی یکجہتی جو ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. اور میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا بہت میرا مشاہدہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سبورسیو ایکٹیویٹیز جو ہیں اتنی تیز ہو رہی ہے، اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس علاقے کے وہ ہمارے جو دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ان کی فیسیلیٹیشن کے بغیر اس قسم کی کارروائی جو ہے دہشت گردوں کی اتنی زیادہ پھیل نہیں سکتی. اور ابھی 8 یا 9 دسمبر کی رات کو ایک ایسا واقعہ ہوا ہے
جس کا پہلے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور اس واقعے کو گورنمنٹ نے کی کوئی کیا نام ہے پبلسٹی بھی نہیں کی, اس کو بالکل خاموش ہیں اس کے اوپر. اور یہ واقعہ ہوا ہے 8-9 دسمبر کی رات کو خرم ایجنسی میں, جس میں کہ ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر کے اوپر 150 دہشت گردوں نے حملہ کیا. وہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر جو ہیڈ کوارٹر میں جو جوان تھے انہوں نے بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا اور ان کا حملہ جو ہے وہ پسپا کر دیا, 5 یا 6 جوان جو ہیں اس میں شہید ہوئے. بٹ سوچنے کی چیز یہ ہے کہ 150 کی تعداد میں دہشت گرد اکٹھے ہو کے حملہ کر سکتے ہیں ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر کے اوپر. یہ کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا تھا, اور یہ سوچنے کی بات ہے. یہ ہماری مسلح افواج اور خاص کر ہماری آرمی کا پرائمری ٹاسک ہے, اور ان کو اپنی پوری توجہ اس عمل کے اوپر دینی چاہیے. اس وقت جو پاکستان کے اندر جو حکمران ٹولہ ہے, انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان کی جو ہے انہوں نے ناقبولی کی, اور جس طریقے سے انہوں نے قائد اعظم کے ارشادات اور قائد اعظم کی انسٹرکشن کو بھی کیا نام ہے پس پردہ رکھا, اس سے ملک میں جو نظام چل رہا ہے وہ جھوٹ, فریب, مکاری اور ہر قسم کی سازشوں کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اب اس کے متعلق تو میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ گنوا کہ نہ گنوا ناوا کے نیم کش, دل ریزہ ریزہ گنوا دیا, جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو, تن داغ داغ لٹا دیا. میرے چارہ گر کو نوید ہو, صفِ دشمناں کو خبر کرو, کہ جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا. یعنی کہ ضرورت تو ہمیں اس وقت یہ ہے کہ جو بھی ہمارے خلاف یہ جو ہیں اس وقت جو بیرونی اور اندرونی طاقتیں جو اس ملک میں برسر پیکار ہیں, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یکجہتی پیدا کریں اور مل کر اس ملک کا جو ہے دفاع کریں. یعنی کہ ابھی اس کی وہ قرض اتارنے کا وقت آیا ہے, ہم سب کو کہ یہ قرض اتارنا ہے, یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. اور میں آخر میں کہوں گا کہ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ, وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز تھا اپنے تئیں کا. یعنی کہ وہ لوگ جن کو اپنے اوپر بہت ناز تھا وہ سب ختم ہو جاتے ہیں, اور کوئی آدمی عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے آپ بربریت کے ساتھ ان کے اوپر کنٹرول رکھ سکتے ہیں, مگر انڈیفینیٹلی ان کے اوپر کوئی قبضہ نہیں رکھ سکتا. عوام جو ہیں وہ آخر میں ان کی جیت ہوگی, اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یکجہ ہو کر, وہ نہ صرف کہ یہ ابھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی کا جو ہے اس کا مقابلہ نہیں, یہ ابھی بیرونی طاقتیں اور اندرونی سازشوں کے ساتھ جو مل کے اس وقت جو ملک میں پاکستان کو امریکن غلامی میں, امریکن ہیجمنٹ میں رکھنے کی جو ایک سازش ہے, اس کو ہم نے ناکام کرنا ہے. تھینک یو. بے شک بے شک, بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب. اللہ کرے کہ آپ کی باتیں سنی جائیں اور یکجہتی کا جو آپ نے پیغام دیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. جی السلام علیکم. جی تھینک یو, جی تھینک یو.